जेंटलमैन वो बच्चे जिनका लाहौर सेंटर में इंटरव्यू है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो परेशान है कि हमने तैयारी कैसे करनी है, लाहौर सेंटर में कौन से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, इससे कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, तो इंटरव्यू में फेल होने की वजह, तो इन चीज़ों में बहुत सारे बच्चों को मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर सेंटर से अभी तक मेरे 19 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। तो 4-5 बच्चों को मैंने कहा कि अपने एक्सपीरियंस आप वॉइस मैसेज में मेरे से शेयर करें ताकि मैं बच्चों को बताऊं कि लाहौर सेंटर में कौन से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्होंने सेंटर में क्या क्या ऑब्जर्व किया। अभी एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें, लाहौर के स्कूल्स आप देखें और बाकी जगहों के, तो लाहौर में अच्छे स्कूल्स हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। देखें, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आप में क्वालिटीज़ नहीं है, कभी भी वो आपको पास नहीं करेगा। पहले इन बच्चों के एक्सपीरियंस आप सुने, इसके बाद मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। 25 को लाहौर एएसआरसी सेंटर में मेरा इंटरव्यू था। तो हम उधर 7 बजे पहुंचे थे। पहले हमें ऊपर हॉल में ले गए। उधर हमने फॉर्म फिलिंग की और ऐसे लिखा। ऐसे के लिए हमें उन्होंने कहा था कि 5 मिनट्स है एक ऐसे के लिए। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है हमने तकरीबन हमें कोई 6 मिनट्स हमें उन्होंने दिए थे। उसके बाद हमसे ऐसे ले लिया और किसी भी कैंडिडेट ने ऐसे पूरा नहीं किया था। फिर हम गए वेटिंग एरिया में, हम इंटरव्यू का वेट करते रहे। लेकिन ऑफिसर काफ़ी लेट हो गया था, जिसकी वजह से हमारा इंटरव्यू 2 बजे स्टार्ट हो गया। मेरा इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो मैं पहले अंदर गया। सामने साइकोलॉजिस्ट थी। बीच में एक लंबा टेबल था। एक साइड पर लेफ्टिनेंट कर्नल बैठा हुआ था और दूसरी तरफ कैंडिडेट बैठेगा। और बीच में सेंटर में साइकोलॉजिस्ट थी। जैसे मैं अंदर गया तो उन्होंने पहले मेरा नाम पूछा। तो मैंने उसको अपना नाम बता दिया। लेकिन उधर कोई भी मैं कमेंट नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें अलार्म दे रहे थे अंदर आने का, जिसकी वजह से कोई भी मैं कमेंट नहीं बोल रहा था। मैं अंदर गया, मैं बैठ गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब माइक ठीक करे, क्योंकि उधर माइक थे, माइक में इंटरव्यू था हमारा। मैंने माइक ठीक किया। फिर जो सबसे मेन जो क्वेश्चन किए जा रहे थे लाहौर एएसआरसी सेंटर में, वो था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट पूछती थी। तो मैंने इंट्रोडक्शन दी अपनी। उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट कर्नल ने मुझसे मेरे हॉबीज़ से रिलेटेड पूछा। उसके अलावा मेरे फैमिली बैकग्राउंड। और इस तरह उन्होंने जो है ना सिंपल क्वेश्चंस किए थे, इतने ख़ास नहीं किए थे, जनरल नॉलेज के। इतने ये मेरा इतना ही तकरीबन इंटरव्यू था, मेरा 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू था। उसके बाद मैंने जो बात नोटिस की थी वो ये थी कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स थे जो नॉट रिकमेंड हुए थे, वो तो पहले उनकी हेयर कटिंग थी। कुछ कैंडिडेट्स इन्होंने अपनी हेयर कटिंग नहीं की थी, मतलब उनके बड़े बाल थे। उन्होंने कोशिश ही नहीं की थी कि कम से कम थोड़ा सा तो बंदा काट देता है जिससे उनको पता चले कि हाँ, ये इस कैंडिडेट ने बाल काटे हैं। उसके अलावा अगर ड्रेसिंग की बात की जाए तो शलवार कमीज़ वाले भी रिकमेंड हो रहे थे। लेकिन एक कैंडिडेट था जो शलवार कमीज़ में था और वो नॉट रिकमेंड हो गया था। उसने हमें बाहर आके बताया था कि उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ है। बट उसके जो ड्रेसिंग सेंस था वो कुछ इस तरह का था कि उसने ऊपर शलवार कमीज़ पहने तो नीचे सैंडल्स पहने हुए थे, जिसकी वजह से वो नॉट रिकमेंड हो गया। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम बात करते हुए हिचकिचाने लग गए थे बातों के दौरान। लेकिन हमने फिर भी अपनी बात जारी रखी और एक स्मूथ ट्रैक पर अपनी बात लेकर आ गए। और वो कैंडिडेट्स तकरीबन सारे रिकमेंड हुए थे, क्योंकि हर किसी का फर्स्ट टाइम होता है और उनको पता होता है कि ये कैंडिडेट जो होगा ये कंफ्यूज होगा। लेकिन क्या ये कन्फ्यूज़न से या प्रेशर से अपने आप को दोबारा बाहर निकाल सकते हैं और अपनी बात को एक स्मूथ ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह जिन बच्चों जो बच्चे कंफ्यूज हुए थे और वो अपनी बात दोबारा उनको बता सकें, तो वो रिकमेंड हुए थे। अस्सलामुअलैकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और आपकी गाइडेंस से मेरी इंटरव्यू क्लियर हो चुकी है। सर, हमें 7 बजे का टाइम दिया था कि अपने सेंटर पहुंचना है। जब हम सेंटर पहुंच गए वक्त पर, तो सर उसके बाद हमसे थोड़ा वेट करवाया और फिर हमें इससे हाल ले चले। तो सर वहाँ जब हम बैठे तो हमें फ़ाइल दी। हमने डॉक्यूमेंट्स जो उनकी रिक्वायर्ड थे हमने उसे उस फाइल में रख दिया और फिर उसके बाद दो फॉर्म दे दी गई। ये एक इंटरव्यू रिमार्क्स का था और एक पर्सनल चेकलिस्ट का था। उसको फिल करके फिर उन्होंने चेक किया और उसके बाद इससे शुरू हुई। इसे का टॉपिक था हेल्दी हैबिट्स लीड्स टू सक्सेस। एंड उर्दू का टॉपिक था नौजवानों के कंप्यूटर गेम्स के नौजवानों पर असरात। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह इसे बहुत शानदार हुई अल्लाह पाक की मदद से। और उसके बाद सर जब इसे हो गई तो हम लोगों को हमको हाल में ले गए। तो सर जो हाल में हम चले गए तो वहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा वेट करवाया सर।
ہماری تقریباً ہم 9 بجے فارغ ہوئے تھے اسے سے، اور ہماری انٹرویو 1 بجے سٹارٹ ہوئی۔ جب آدھے لڑکوں کی انٹرویو ہو گئی، اس کے بعد ہماری بریک کے بعد ہماری ہوئی 3:15 سے لے کر 3:15 سے جب دوسری بیچ شروع ہوئی تو اس میں میری بھی انٹرویو تھی۔ تو سر جس طرح آپ نے گائیڈنس دی تھی اسی کو فالو کر کے سر وداؤٹ نوکنگ جب میں داخل ہوا، اجازت لے لی، تو سر اس نے کرنل صاحب نے کہا کہ آ جائیے۔ اس نے پھر کہا اس نے مجھے میرا نام بتایا کہ آپ یہ ہے، تو میں نے کہا جی سر میرا نام یہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یور فادر پروفیشنس، اس نے بتا دیا، میں نے کہا یس سر یہی میرے والد کا پروفیشن ہے، انگلش میں بات کرتے تھے۔ اور سر جب اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ ہیو اے سیٹ، تو میں بیٹھ گیا الحمدللہ اس گائیڈنس کو لے کے۔ اور سر بیٹھنے کے بعد اس نے پہلا کویشچن کیا کہ دنیا میں کتنے کانٹیننٹس ہیں، تو میں نے الحمدللہ جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جو زیادہ پاپولیشن کے لحاظ سے کون سا بڑا ہے، تو میں نے کہا سر ایشیا۔ اس کے بعد اس کے بعد جو تیسرا کویشچن کیا وہ یہ تھا کہ وہ کون سا کنٹیننٹ ہے جہاں پہ لوگ نہیں رہتے، تو میں نے کہا انٹارکٹیکا۔ اس کے بعد ایک میتھس کا کویشچن کیا، اور ایک مجھ سے میرے ہائٹ کا پوچھا، اس کو پھر انچز میں کنورٹ کرنے کو مجھے کہا۔ اور سر اس کے بعد کہا کہ رشیا، ویئر از رشیا، اینڈ ایسی دوسری کون سی کنٹری ہے جو کہ دونوں کنٹیننٹس میں آتی ہے، تو میں نے بتا دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ لینڈ جو کہ دونوں میں آتا ہے نا، یورپ میں بھی آتا ہے، ایشیا میں، اس لینڈ کو کیا کہا جاتا ہے، تو الحمدللہ سر اللہ کی مدد سے وہ بھی بتا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میم کو کہا کہ آپ ان سے کوئی کویشچن پوچھ لیں، تو میم نے کہا آئی ڈی پی اسٹینڈس فور، ایک یہ کویشچن پوچھا، دوسرا پوچھا جی ایچ کیو اسٹینڈس فور۔ اور سر اس کے بعد سر نے کہا کہ میں نے فیوریٹ سبجیکٹ بایولوجی لکھا تھا، تو سر نے کہا کہ یور فیوریٹ سبجیکٹ بایولوجی، میں نے کہا یس سر۔ اس نے کہا کہ واٹ از دا رول آف سرکولیٹری سسٹم، تو سر الحمدللہ میں نے بتا دیا۔ سر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، تو سر ہم کو جو لوگ انٹرویو دیتے تھے اسے دوسرے روم میں بٹھا دیتے، تو سر جب اسے دوسرے روم میں بٹھائے تھے تو وہ پھر وہاں رہتے تھے، وہ ان لوگوں سے بات نہیں کرنے آ سکتے تھے جنہوں نے انٹرویو نہیں دی ہوئی تھی۔ تو سر الحمدللہ اللہ کی مدد سے کانفیڈنس الحمدللہ برقرار رہا، آئی مینٹینس میں نے برقرار رکھی الحمدللہ۔ تو سر بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ کانفیڈنس لوز کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے فارغ ہو گئے نا، انہیں نہیں لے لیا گیا۔ تو سر میری تمام کینڈیڈیٹ سے گزارش ہے کہ کانفیڈنٹ کو لوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کانفیڈنٹ کو آپ آئی مینٹیننس کو جب آپ آئی مینٹیننس رکھیں گے اور آپ کانفیڈنٹ رہیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اس طرح نہیں ہے کچھ، صرف آپ کی کانفیڈنٹ چیک کروائی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ سر آپ کی گائیڈنس سے ہم نے جو تیاری کروائی تھی، آپ نے ہمارے لیے جو تیاری کروائی تھی سر، ہم نے ان کو فالو کیا الحمدللہ، اور آخر کار ہماری یہ مرحلہ ختم ہوئی اللہ کی مدد سے، اور پاس ہو گئے، انیشیل کا مرحلہ ختم ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد ICSB کی ہے، تو سر انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست ہے، اور بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ السلام علیکم سر میں نے جو ہے وہ انیشیل انٹرویو دیا تھا لاہور سینٹر میں، تو انہوں نے ہمیں صبح 7 بجے بلایا ہوا تھا، تو میں صبح 7 بجے وہاں پہنچ گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم وہاں اوپر گئے ہال میں، انہوں نے ہم سے ایسے لکھوایا، ایسے انگلش ایسے کا جو ٹاپک تھا وہ تھا دا سرچ آف ٹروتھ، اور اردو ایسے کا ٹاپک تھا کیا تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ ہم نے ایسے لکھا پہلے، اور یہ 8 منٹ کا ٹائم انہوں نے ہمیں دیا۔ 8 منٹ میں ہم نے بس جلدی جو بھی ہمارے دماغ میں آیا وہ لکھ دیا، صحیح تو نہیں لکھا گیا، بس جیسے بھی تھا لکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے وہ ایسے لے لیا، اور پھر بایو ڈاٹا فارم ہمیں دیا انہوں نے۔ بایو ڈاٹا فارم میں ہمارے بس بیسک پرسنل انفارمیشن تھی، وہ لکھی، اور انہوں نے پھر جو بایو ڈاٹا فارم میں ہم نے فل کیا تھا اس کے بارے میں انٹرویو بھی پوچھا، کہ وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا، پھر 3 بیچز بنے ہمارے، اور میرا رول نمبر 40 تھا انٹرویو میں، ٹوٹل 50 بچے تھے، میرا لاسٹ بیچ میں آیا۔ اس کے بعد پھر ہم ویٹ کر رہے تھے، اور جیسے جیسے بیچز کے انٹرویو ہو رہے تھے، یہ تقریباً ہمیں 5-6 بج کے، میرا انٹرویو شام 6 بجے ہوا، تو جہاں پر ہم پہلے انٹرویو سے پہلے وہ ہمیں ایک ویٹنگ ایریا میں بٹھاتے ہیں 5 سے 10 بچوں کو۔ مجھے بچوں کی جو بات جو ہے وہ نیگیٹو پوائنٹ لگا، وہاں پر بچے جو ہے وہ بیٹھ کر باتیں کرنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ کیمرہ لگا تھا، اور میرے خیال میں وہ ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا بچوں کا۔
وہ بچے وہاں پر آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. تو اس کے بعد بیل بجی اور میرا جب آیا رول نمبر 40 تو پھر میں اندر گیا. میں نے دروازہ ناک نہیں کیا پہلے, میں نے ڈائریکٹ کھولا, پھر میں نے پوچھا سر میں کم ان, اور میں اندر چلا گیا. اور پھر میں سلام کیا اور پھر میں چیئر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. پھر انہوں نے مجھے کہا انٹروڈیوس یور سیلف. پھر میں نے انٹرو دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے میرے پیرنٹس کے بارے میں پوچھا انفارمیشن. پھر جو بایو ڈاٹا فارم میں لکھا ہوا تھا ایک دو سوال وہاں سے بھی کیے. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے ایک دو کیپٹل پوچھے. پہلے پوچھا کولمبو کس کا کیپٹل ہے. پھر انہوں نے مجھے میپ دکھایا, میپ پہ ایک دو کنٹریز کے بارے میں پوچھا, کانٹیننٹس کے بارے میں پوچھا. اس کے بعد انہوں نے میری ڈگری کے بارے میں پوچھا جو میں ڈگری کر رہا ہوں, اور پوچھا کہ اس میں کیا کیا پڑھاتے ہیں اور کیا کیا اسکالرز ہیں اس کے. اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ نے 154 کا آئی ایس ایس بی کیوں اٹیمپٹ نہیں کیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر میرا ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹس میں اور آئی ایس ایس بی کی ڈیٹس میں کلیش آ گیا تھا. اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ ایک دو اور سوالات کیے جی کے میں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بیسٹ آف لک کا اور پھر میں باہر آ گیا. پھر میں نے 30 منٹس ویٹ کیا. مجھے پھر انہوں نے رزلٹ اناؤنس کیا ساروں کا, ہمارے لاسٹ بیچ کا. تو انہوں نے پھر کہا کہ آئی ایس بی فارم لے لیں آپ. پھر ہم نے آئی ایس بی فارم لے لیا. اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ بس آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. مجھے اگر کوئی سوال نہیں بھی آ رہا تھا نا تو میں نے بس ایک دو سیکنڈ لیے سوچنے کے لیے, 2-3 سیکنڈ. پھر میں نے سوری سر کہہ دیا. لیکن بس اس میں ہے کہ آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ملانی ہے اور بالکل بھی وہاں پہ کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. آپ نے مطلب آپ نے مین انٹرو اپنا اسٹرانگ کرنا ہے. بے شک آپ کو کوئی سوال نہیں بھی آتا نا تو اس کی خیر ہے, وہ بس آپ کا جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کانفیڈنس کتنا ہے. وہاں پر جو ہے وہ سائیک ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ایک فیمیل تھی, پہلے 3 لوگ انٹرویو لے رہے تھے, لیکن جب میں گیا تو 2 تھے. ایک فیمیل سائیک تھی اور دوسرے میل سائیک تھے. تو وہ آپ کو تھوڑا کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ سے ایسے سوال پوچھتے ہیں, لیکن آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا. آپ نے بالکل کانفیڈنٹ رہنا ہے. مین چیز وہ آپ کو کانفیڈنس دیکھ لیتے ہیں. دوسری چیز وہ ڈریسنگ پہ ہے کہ ڈریسنگ میرے خیال میں آپ فارمل کوٹ پینٹ ہی پہن کر جائیں. شلوار قمیض والے بچے جو ہیں جو پہلے بیچ میں تھے, میں نے ایک دو ہوئے بھی ہیں لیکن کم ہو رہے تھے, تو اس لیے آپ فارمل ڈریس ہی پہنے جائیں. باقی مین چیز کانفیڈنس ہے. اور اب ہم آگے آئی ایس ایس پی کا دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سر. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ ہے. میں نے انیشیل انٹرویو پاس کیا ہوا ہے. پہلے 7 بجے کا ان لوگوں نے ٹائم دیا تھا سر. تو 7 بجے ہم پہنچے تو پہلے ہمارے ڈاکومنٹس چیک کیے. پھر ہم نے اسی کی ٹاپکس دیے جو سر آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایسے کرنے کے بعد آپ چلے جائیں. تو اسی میں سے انگلش کا ایسے آیا تھا اور اردو کا ایسے جو تھا وہ بہت آسان تھا. انگلش کا ایسا تھا کہ ان آئیڈیا کین چینج دا ورلڈ. ایسے کرتے ہوئے ہم پھر ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے. ویٹنگ روم میں بیٹھنے کے بعد ہماری انٹرویو 1 گھنٹے کے بعد سٹارٹ ہوئی. انٹرویو میں بہت سے لڑکوں کو بہت ڈسپلن کے اوپر, کٹ کے اوپر, ہیئر کٹس کے اوپر, اور جس جو ان لوگوں نے پہنا ہے اس کی آؤٹ فٹ اس کی بہت دھیان دیا. اور جس نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے تھے یا کچھ اور پہنا ہوا تھا تو ان کو میرے خیال میں ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا ہوا تھا. جو صحیح پراپر کیڈٹ کے لیے جو بنتے ہیں تو اس کے لیے جو یونیفارم ہے وہ بن کے آئے تھے, وہ اس کو ان لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا. میں نے وائٹ شلوار قمیض, آکسفورڈ شوز اور بلیک جو ہے وائس کوٹ پہنا تھا. جب میری انٹرویو کی باری آئی تو مجھ سے پہلے میں نے جس ناب سر نے بتایا تھا کہ سلام کرنی ہے, پہلے اس نے پوچھنا ہے کہ بیٹھ جاؤں, پھر اس کے بعد بیٹھ جانا, تو وہی سارا طریقہ اپنایا. پھر اس نے پہلے سوال کیا کہ واٹس یور نیم, انٹروڈکشن کیا. پھر سبلنگس کے بارے میں پوچھا. پھر کیپٹل کے بارے میں پوچھے کہ نیو یارک کے فرانس کا کیپٹل کون سا ہے, امریکہ کا کیپٹل کون سا ہے. اور پھر اس کے بعد کانٹیننٹ کے بارے میں بہت زیادہ کویشچن پوچھے کہ جرمنی کہاں پہ ہے, برازیل کہاں پہ ہے, میپ سے بہت کویشچن کیے. بیسیکلی انیشیل انٹرویو مجھ سے لگتا ہے کہ سر جو ان لوگ وہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی لینگویج, اس کی ہاتھوں کا, اس کی آنکھوں کا جو سارا ایٹیٹیوڈ ہے وہ سارے وہ دیکھتے ہیں. تو اور لاسٹ کویشچن میں ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اکنامک آف پاکستان میں کچھ باتیں کریں, کہ اکنامک آف پاکستان میں کیا ہرڈلز ہیں وہ سارے آپ بتائیں. تو میں نے بتایا سر فلوئنٹلی, جو میں نے کانفیڈنس سے بتایا. تو اس کے بعد مجھ نے کہا کہ جنرل مین آپ جا سکتے ہیں. تو سر میں نے میں چلا گیا اور 1 گھنٹے کے بعد ان لوگوں نے رزلٹ بتایا تو میں سلیکٹ تھا الحمدللہ سر. تو جو آپ نے بتایا تھا وہ بہت زیادہ کام آیا تھا. جو آپ نے ٹرکس بتائے تھے کہ اس طرح جانا ہے, اس طرح واپس آنا ہے, اس طرح بیٹھنا ہے, اس طرح کویشچن کا آنسر دینا ہے, سب بہت افیکٹو نظر آئے سر.
پہلی تو سر تھینک یو آپ کی بہت مہربانی، آپ کی وجہ سے اور اپنی مطلب محنت کی وجہ سے آج میں نے انیشیل انٹرویو پاس کی ہے۔ ابھی ان بچوں کا ایکسپیرینس آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سوال ان سے پوچھے گئے ہیں۔ ان کے پاس ہونے کی سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ان کا اس سے بہت ہی اچھا تھا، میں نے یہاں سے ان کو تیار کیا تھا۔ اس کے بعد انٹرو ان کا بہت اچھا تھا، وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی، کیوں آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے، اگر آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تو کیا کریں گے آپ۔ بایو ڈیٹا فارم میں جو بھی چیزیں انہوں نے لکھی تھی میں نے ان کو یہاں سے ہی بتا دیا تھا۔ جو ہابیز، سپورٹس، میرٹس، ڈی میرٹس تھے اس کے بارے میں کوسچن پوچھے گئے، فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اسکول کے بارے میں، کالج کے بارے میں، سٹی کے بارے میں، ساری چیزیں میں نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ تو اس سے آپ کا بہت ہی اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہت سارے بچے پریشان ہیں، تو ISSB اسمارٹ اسٹڈی یوٹیوب چینل آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں، کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گے جی، اس سے کیسے لکھنا ہے، انٹروڈکشن کیسے ہونا چاہیے، میرٹس، ڈی میرٹس، وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیلی کا کام ڈیلی چیک کروائیں، اس سے چیک کروائیں، لاہور سینٹر کے بارے میں ڈیلی آپ آن لائن کلاسز لیں، تو یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے، کلاسز ہماری سٹارٹ ہیں، رات کو 8 بجے ہماری کلاس ہوتی ہے، وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، کمپلیٹ ہم آپ کی تیاری کروائیں گے۔ یہ 2 واٹس ایپ کا نمبر ہے، 0326611108، 033525354556۔ اس میں کسی بھی واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کر دیں، آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی، پھر آپ کلاسز بھی جوائن کر سکتے ہیں۔